बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। सदर अलवी के एक इंटरव्यू ने इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की चीखें निकाल दी हैं और एक बाकायदा मुहिम शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जो इकदामात किए जा रहे हैं उस हवाले से अब एक बड़ा शोर और वावेला शुरू हो गया है। इस इंटरव्यू के बाद ये सारा जो काम किया जा रहा है इसके पीछे कहानी क्या है और अब आने वाले दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इकदामात किए जा रहे हैं उन पर क्या कोई असर पड़ेगा, इस पर हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चला रहे हैं, पहली मर्तबा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक बड़ा सवाल उठाया है, उसका भी अल्टीमेटली जो फायदा है वो इमरान खान या तहरीक इंसाफ के लोगों को पहुंचेगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज एक बड़ा सानिया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पूरी काबीना तहलील हो गई है, खत्म हो गई है। ये आईनी माहिरीन इस नुक्ते पर क्यों ज्यादा बात कर रहे हैं, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इससे पहले हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक मर्तबा जो काबीना के अराकीन है उनको हटाया गया और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जब निगरान काबीना बनाई गई तो उस वक्त जो है बंदर बांट की गई। पहले जो मौजूद पीडीएम प्लस टोला था उन्हीं में से मुख्तलिफ जमातों को नुमाइंदगी दी गई। फजल रहमान का गवर्नर मौजूद है और इसके साथ ही तकरीबन 12 अराकीन उनके मजीद कैबिनेट के अंदर रखे गए। पीपल्स पार्टी नून लीग को भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया गया। एएनपी के 3 बंदे लिए गए। तो फिर आपस के अंदर जब उनकी लड़ाई हुई तो इंटरव्यूज के अंदर ये मामला सामने आया कि ये निगरान काबीना नहीं है बल्कि ये पीडीएम की काबीना है। उसके बाद जब ये ज्यादा शोर मचा तो ये काबीना तहलील कर दी गई, लेकिन वजीर आला साहब बरकरार रहे। वजीर आला बेजरर और वो चूंकि उस हालत के अंदर थे, उनकी जरा उम्र भी का भी मामला था। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, मगफरत फरमाए। आजम खान साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला थे, आज उनकी वफात हो गई है और वफात होने के बाद अब ज़ाहिर है जो भी दुनिया के अंदर बंदा आया उसने अल्टीमेटली अल्लाह के हजूर पेश होना है। लेकिन अब जो सवाल इसके अंदर आईनी तौर पे शुरू हुआ है वो ये है कि अब जो काबीना है वो मौजूद है या खत्म हो गई है। क्या एक नया वजीर आला आने के बाद ये काबीना जो है वो ऑलरेडी मौजूद है? तो इस पर जो आईनी माहिरीन है उनका कहना है कि वजीर आला के हटने के बाद अब जो काबीना है वो अल्टीमेटली जो है वो खत्म हो गई है। नया वजीर आला होगा और नई काबीना होगी, या यही अगर अराकीन होंगे तो फिर भी इनसे नया हल्फ लिया जाएगा। इस वक्त कहीं पर भी जो निगरान हुकूमतें हैं वो मौजूद नहीं है। लेकिन एक चीज और जो मैंने आपके सामने रखनी है वो आप देख रहे हैं कि जिस तरह अदालतों का रवैया है वो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हो, नीचे आप पहले जज हमायूं दिलावर थे, फिर आप जज अबू अल असनाद जुल्करनैन है जो स्पेशल साइफर केस के अंदर ट्रायल कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक हैं। उनका जो रवैया है तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो भी मुकदमा होता है उस पर वो फैसला महफूज करके बैठ जाते हैं और वो उस वक्त तक नहीं सुनाते जब तक नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर वो एक बाकायदा जो ट्रायल है वो शुरू ना हो जाए। ये अमूमन उनका जो रवैया है वो देखा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा आए हैं उसके बाद आम लोगों को जो इंसाफ है वो मिलता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। उनके जो इंसानी हकूक, आइन, जमहूरियत का चैंपियन बनाकर पेश किया जा रहा था वो पूरी तरह एक्सपोज हुए हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा आम है कि अब जहां भी अदालतें होती हैं, ज़ाहिर हाई कोर्ट लाहौर हो या दीगर हाई कोर्ट हो, तो वहां पर जब चीफ जस्टिस साहब मौजूद नहीं होते, जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस होता है और तमाम जो कार्रवाई है वो एज ए ड्यूटी जज, जैसे बाकी लोअर कोर्ट्स के अंदर आप सिविल कोर्ट जाते हैं, सेशन कोर्ट जाते हैं तो ये चीजें चल रही होती हैं, तो वहां पर भी ये प्रैक्टिस चल रही होती है। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमर फारूक वो अपने जो सीनियर मोस्ट हैं दीगर जजेस के अंदर, मोहसिन अख्तर कियानी, उनको वो इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। यानी जब वो नहीं होते तो इसका मतलब है कोई कार्रवाई अदालत के अंदर जो उनकी अदालत के अंदर है वो चल नहीं सकती। साहिल जो है वो जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, लेकिन इसकी टेंशन नहीं है क्योंकि तमाम चीजों पे काबज बन के रहना है। शायद कहीं किसी और मुकदमा जो है वो अदालत में न चला जाए। इमरान खान अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, लेकिन तमाम जो केसेस हैं
وہ جان بوجھ کے شاید عامر فاروق صاحب اپنی عدالت کے اندر لگاتے ہیں، پھر جب فیصلہ نہیں سناتے محفوظ کر لیتے ہیں لمبے عرصے کے لیے، اور اتنے میں وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ایک بڑا عام سوال اٹھایا ہے، یہ خود جو جج ہے انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ یہ کیا تماشا ہے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کیا ہوا ہے۔ یہ احتشام کیانی ہے جو بڑے زبردست صحافی ہیں، کوٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر دیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کے بعد، یعنی اوپر تو معاملہ ہو گیا کہ 3 جو اراکین ہیں سینئر موسٹ ججز، وہ جو درخواست ہوتی ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت وہ اس پر کاروائی کریں گے، دیکھیں گے اس پر سو موٹو لینا ہے نہیں لینا۔ لیکن یہاں پر اب ہائی کورٹس کے اندر اس کو ریگولیٹ نہیں کیا گیا، یہاں ایک ہی جج جو ہے وہ طاقت بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس پر جو ہے وہ اب ریگولیٹ کرنے کا معاملہ آیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی انہوں نے یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کو بھیجنے کی سفارش کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس کی عدم موجودگی میں انتظامی جج کے پاس کیسز پر بینچ تشکیل دینے کا اختیار نہیں، اور انتظامی جج ہنگامی نوعیت کا کیس بھی اسی دن سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی آپ کو علم ہے ضمانت کے کیسز ہنگامی نوعیت کے ہوتے ہیں، سٹے کا میٹر ہوتا ہے، کوئی اور ایمرجنسی ہو جائے، لیکن جس دن چیف جسٹس صاحب نہیں ہوتے تو وہ کسی کو اختیار دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، عامر فاروق صاحب۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ انتظامی جج ہنگامی نوعیت کا کیس بھی اسی دن سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتا، بلکہ اگلے روز کے لیے مارک کرنے کا اختیار ہے۔ ایڈمنسٹریٹو جج سماعت کے لیے بینچ تشکیل نہیں دے سکتا، اور محض چیف جسٹس کے فراہم کردہ اختیارات کے مطابق کیس مارک کر سکتا ہے۔ بادی نظر میں یہ پہلو درخواست گزار کو مشکل صورتحال میں ڈال دیتا ہے۔ چیف جسٹس کی عدم موجودگی کے باعث حفاظت نہ مل پانا درخواست گزار کے بنیادی حقوق سے متعلق ہے، اور ہائی کورٹ کے انتظامی معاملات چلانے کا اختیار انتظامی کمیٹی کے پاس ہے۔ یہ معاملہ انتظامی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ اس معاملے پر کوئی فیصلہ کر سکے، اور معاملہ فل کورٹ کے سامنے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک بڑا ویلڈ آئینی قانونی اور انتظامی معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اٹھایا ہے کہ ایک ہی بندہ جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، وہ آل ٹو آل بنا ہوا ہے، اور وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں تمام اختیارات پر، اور جو متاثرین ہیں ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں اس پورے معاملے کے اندر۔ لیکن رات کو ایک انٹرویو آیا ہے جو ایک بہت بڑی خبر ہے، اور وہ انٹرویو آیا صدر علوی کا۔ صدر علوی نے اگرچہ ان پر تحریک انصاف، چونکہ صدر تو کسی پارٹی کا نہیں ہوتا اصولاً، وہ ریاست کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن ریاست کے پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، جو غیر آئینی غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں، جو بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، ان پر وہ خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان نے جو جد و جہد کی ہے، ان کو لگتا تھا اسمبلیاں تحلیل ہوئی، باقی کام ہوئے، ان کو لگتا تھا کہ آئین کے اندر رہ کے معاملات ہوں گے، لہذا آئین سے تو یہ نکل نہیں سکتے، لیکن ان کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ آئین معاملات تو یہاں کوئی دیکھتے نہیں ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ آئین کو پاؤں تلے رون دیا گیا ہے۔ اب صدر علوی کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اس نے ایسے سمجھے کہ الیکشن کمیشن، نگران حکومت اور وہ طاقتیں جو اس وقت یہ سارا معاملہ جن پر اشارے جاتے ہیں، ان پر دم پر پاؤں رکھا ہے، اور اب چیخ و پکار نظر آئی ہے اور حملہ آور ہوئے ادارے، حالانکہ کوئی یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، کوئی یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ایک ڈھونگ ہے، یہ ایک دھاندلا ہے۔ یعنی آپ مجرم نواز شریف کی خاطر پورے پاکستان کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ کیا الیکشن کمیشن اندھا ہے؟ کیا نگران حکومت بہری ہے، گونگی ہے، اس کو نظر نہیں آتا؟ کیا پاکستان کی عوام جو ہے وہ یہ تماشا نہیں دیکھ رہی؟ ان کو کیا یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کے معاملے کو حل کر کے اس کو پتھر پر لکیر قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ اس معاملے کو خود دیکھ رہی ہے تو الیکشن ضرور ہوں گے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی میرے اوپر کہا جا رہا ہے کہ صدر علوی نے تاریخ نہیں دی، سمر عباس کا پروگرام تھا ہم نیوز پر، انہوں نے کہا مجھے وزارت قانون نے بتانا ہے، مجھے جو ریاست کے یہ وکلاء ہوتے ہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے، ظاہر ہے انہوں نے غلط بیان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، میں اس کے باوجود تاریخ دے چکا ہوں۔ تو یہ یعنی قاضی صاحب اور ان کے ضمیر پر بھی صدر علوی نے دستک دی ہے کہ بھائی آپ میرے اوپر جو تیر چلا رہے ہو، تو جنہوں نے مجھے گمراہ کیا، غلط بیانی کی نگران حکومت کے وزیر قانون نے، تو ان کو کٹہرے میں لائیں، ان کو سزا دیں، وہ مجرم ہے پاکستانی قوم کے۔ لیکن ان مجرموں کی بات کوئی نہیں کر رہا جو اصل مجرم ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ الیکشن کمشنر کو میں نے خط لکھا، بلایا بھی، وہ آئے نہیں ہے چیف جسٹس الیکشن کمشنر، حکومت کو لا منسٹری مشورہ دیتی ہے، عدالت نے بھی کہا کہ صدر کو تاریخ دینی چاہیے تھی۔ صدر کو مشورہ دینے والی حکومت اور وزارت قانون ہوتی ہے، حکومت اور وزارت قانون یہ کہتی رہی
کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ ہی نہیں دے سکتے. تو اصل مجرم جو قوم کے ہیں وہ تو یہ حکومت اور یہ جو ہے وہ وزارت قانون، وزیر قانون اور ان کی ٹیم ہے. حکومت اور وزارت قانون کے مشورے کا پابند ہو. انہوں نے کہا کہ تاریخ نہ دے. حکومت اور وزارت قانون کی تجاویز کو سامنے رکھ کر بھی 6 نومبر کی تاریخ دی. میں نے تو 6 نومبر یا اس سے پہلے کی تاریخ دے دی تھی. میں نے الیکشن کے لیے 6 نومبر کی تاریخ دی. الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. اب یہ ساری بات کی. اب اس پر جب بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن یہ نگران حکومت، چیف الیکشن کمیشنر آیا نہیں، اور دوسری طرف جو نگران حکومت ہے اس کے وزیر قانون اور حکومت نے گمراہ کیا، یعنی اصل مجرم جو ان کے کہنے کا مطلب سمجھاؤں میں کہ یعنی یہ قوم کے اصل مجرم ہے، یہ آئین اور قانون کے مجرم ہے. اس پر اب بجائے اس کے کہ شرم آئے ان کو، وہ الٹا جو ہے وہ صدر پر حملہ آور ہو گئے. اور صدر پر حملہ آور ہوتے ہوئے جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دیے ہیں، آپ اندازہ کریں مرتضی سولنگی جیسا مشکوک اور مشکوک کردار کا شخص جس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، وہ نیا دور پہ بیٹھ کے صرف عمران خان کے بغض اور نفرت کے اندر باتیں کرتا تھا، اور ایک ٹی وی چینل پہ اس کو نوکری دی گئی. وہ کہتا ہے پوری قوم کی خواہش ہے کہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب وفاق کی علامت طور پر فرائض سر انجام دے اور ایسا تاثر نہ دے جس سے لوگ انہیں ایک جماعت کے ترجمان کے طور پر دیکھیں. بھائی آپ کو شرم آنی چاہیے. یعنی بے شرموں، لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نگران حکومت ہو اور تم ایسے نظر آؤ کہ واقعی تم جو ہے وہ نگران حکومت ہو، کسی نواز شریف کے دگڑ دلے نہیں ہو، کسی ایسے جو ہے وہ آپ کو یہ چیز جو ہے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ. لیکن آپ یہاں پہ جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں، پوری قوم کی خواہش ہے کہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب وفاق کی علامت کے طور پر فرائض سر انجام دے اور ایسا تاثر نہ دے جس سے لوگ انہیں ایک جماعت کے ترجمان کے طور پر دیکھیں. بدقسمتی سے جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں، صدر مملکت کے بیانات ان کے آئینی کردار سے متصادم نظر آ رہے ہیں. یہ کون سے آئین کی آپ بات کر رہے ہیں جس کے اندر جو بدقسمتی سے جو انتخابات آ رہے ہیں، آپ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف جو اس وقت جو زیادتی کر رہے ہیں، آپ اندھے گونگے بہرے ہیں، آپ کے جو ادارے کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بہرحال یہ اس طریقے سے ان کو بھی دم پر پاؤں آیا تو وہ چیخیں. اب دوسری طرف جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے بھی آج سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ ایک اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے آنے والے الیکشن کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کون سے الیکشن؟ کون سے شفاف الیکشن بھائی؟ وہ جس میں ایک جماعت کو آپ کچل کے پارٹیاں تبدیل کروا رہے ہیں اور زبردستی آپ دوسری پارٹیوں میں بھیج کے، تو آپ یعنی آپ دیکھیں کیسا یہ ٹولہ ہے اس وقت ملک پر مسلط ہے. یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے. الیکشن کمیشن پرعزم ہے کہ انشاءاللہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے اور اس امر کو یقینی بنایا جائے گا. کون سے شفاف اور کون سے الیکشن؟ تو یہ اب چونکہ صدر نے ایک بات کی اس پہ یہ ٹوٹ پڑے صدر پر، لیکن پوری پاکستانی قوم ان کو جانبدار سمجھتی ہے. اور اس وقت جو اقدامات ہو رہے ہیں یہ الیکشن نہیں، یہ دھاندلی ہے، یہ پری پول ریگنگ ہے. ایک جماعت کے اندر سرعام وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن یہ چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن اور نگران حکومت باقاعدہ بغیر جو ہے وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں. تو دیکھتے ہیں بہرحال آنے والے دنوں کے اندر اس کا جو معاملات ہیں وہ سنجیدگی کی طرف جا رہے ہیں اور عوام اس کے اندر اصل رول پلے کرنے جا رہی ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.